सलाम दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट मलिक खिज़र हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज हम जिस हस्ती की बात करेंगे, जिस पर्सनैलिटी की बात करेंगे, उनका नाम है हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। दोस्तों, मुहर्रम शुरू हो चुका है। मुहर्रम के अंदर मुसलमान इस अज़ीम हस्ती को, इस अज़ीम इंसान को, इस अज़ीम शख्सियत को, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भरपूर तरीके से अपनी अक़ीदत का इज़हार करते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो पर्सनैलिटी हैं कि जिनके वालिद, जिनकी वालदा, जिनके नाना इस दुनिया की अजीम तरीन हस्तियों में से हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के आखिरी नबी, ख़ातमुन नबीन, अम्बिया के सरदार, ये उनके नवासे हैं। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, उनके ये बेटे हैं जिनको खातून जन्नत कहते हैं। ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे हैं जिनको आप एक उस वक्त एक इल्म का एक बहुत बड़ा ख़जाना हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहाँ परवरिश पाई? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद के अंदर। उनकी तरबियत करने वाले उनकी वालदा खातून जन्नत, उनको इल्म देने वाले उनके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो इस अज़ीम हस्ती वाक़या करबला सन 61 हिजरी के अंदर पेश आया। उस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 54 साल थी जब उनको शहीद कर दिया गया। दोस्तों, इसके महरक़ात क्या थे, इसके क्या वजूहात थी, ये वाक़या क्यों पेश आया, और बाद में जिन्होंने इस खानवादे रसूल को शहीद किया उनका क्या हाल हुआ, आज हम इस बात को डिटेल से डिस्कस करें। दोस्तों, इसके अलावा हम बात करेंगे फ़लसफ़े शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि क्या सबक मिलता है हमें वाक़या करबला से। अल्लाह माफ़ करे, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शौक़ तो नहीं था कि अपने पूरे ख़ानदान को शहीद करवा देते हैं। उन्होंने किस कॉज़ के लिए ये अपने 72 तन शहीद करवाए? क्या वजह थी, मोटिव क्या था? क्या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नहीं पता था कि यजीद के इरादे क्या हैं? बिल्कुल इल्म था। कई सहाबा कराम ने भी उनको समझाया कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के आप वहाँ तशरीफ़ ना लेकर जाएं, उसके इरादे ठीक नहीं हैं। और हम आज जो गला फाड़ फाड़ कर ये बात करते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम को बचाया, हमें यकीन कीजिए कि इस बात का कतई तौर पर इल्म नहीं है कि पिन पॉइंटेडली हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस इस्लाम को बचाया। क्या सबक मिलता है, क्या इस वाक़े से हम क्या लेसन गेन करते हैं कि क्या हमारे लिए ये मशअल राह है भी कि नहीं है। एक वो हालात जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मक्का के अंदर पेश है, जिनको वहाँ पर सौगतें बर्दाश्त करना पड़ी, जिनको शैब अबी तालिब काटना पड़ा, जिनके ऊपर कूड़े फेंके गए, जिनके साथियों को शहीद किया गया और उन पर जुल्म किए जाते रहे, एक वो दास्तान थी और एक ये करबला की दास्तान है। मैं समझता हूँ ये दोनों दास्तानें एक ही दास्तान का हिस्सा हैं। ये दोनों वो चीज़ें हैं जो हमें लेसन देती हैं, जो हमें सबक देती हैं, जो हमारे लिए मशअल राह हैं, जो हमारे लिए फुटप्रिंट हैं कि हमने इस तरह चलना है, ये काम किस तरह करना है। आप यकीन कीजिए, हमारे दोस्त ज़ाकिरीन हैं, हमारे उलमा हैं, इस बात को उन्होंने कभी एक्सप्लेन नहीं किया कि शहादत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हमें क्या सबक मिलता है, उसमें हमारे लिए मशअल राह क्या है, पिन पॉइंटेडली मशअल राह क्या है। आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। मेरा मकसद इस वाक़े की डिटेल्स बयान करना नहीं है, मैं वैसे थोड़ा सा आपको डिटेल बयान कर देता हूँ। मेरा मकसद इससे लेसन गेन करना है। सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करता चलूँ, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब कूफ़ा के लिए मदीना से रवाना हुए तो कूफ़ा के 40,000 लोगों ने उनको ख़त लिखे
اور ان 40,000 خطوط کے اندر یہ بات کہی گئی تھی کہ جناب یہاں پر حالات بہت خراب ہیں اور ہم یزید کو بیعت دینا نہیں چاہتے، تو آپ تشریف لائیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ اب اس دور کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی ایک اتنی بڑی پرسنالٹی تھی کہ ان کی بیعت کے بغیر کوئی چیز لیجیٹیمائز نہیں ہو سکتی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکلے ہیں اپنے پوری فیملی کے ساتھ اور وہ کربلا کے میدان تک پہنچے ہیں۔ تو کربلا کے میدان کے اندر ان کا سامنا تاریخ میں ہے کہ 22,000 ہے اور کہیں ہے کہ 30,000 کا لشکر جو تھا اس سے ہوا، جس کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو کوفے کے لوگ تھے انہوں نے خط لکھے اور پھر وہ اپنے گھروں کے اندر واپس چلے گئے۔ دوستو اس بات کے اندر بھی کوئی وہ کوئی سچائی نہیں ہے کہ کوفے والوں نے بے وفائی کی تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ وہاں پر ظاہر ہے یزید کی حکومت تھی اور گورنر کو چینج کر دیا گیا، عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر مقرر کیا گیا، تو وہاں پر کرفیو لگا دیا گیا اور سب لوگوں کو گھروں کو جانے کہہ دیا، اگر کسی نے وہاں سے نکلنے کی کوشش کی تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ ایک قسم کا کرفیو ہی تھا، یعنی بہت سختی کر دی گئی۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو شمر کو یہ آرڈر مل چکا تھا کہ آپ نے ان کو شہید کرنا ہے، یہ معاملہ یہیں پر ختم کرنا ہے۔ تو جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کے حالات دیکھے تو شمر سے مخاطب ہو کر کہا کہ ٹھیک ہے، اگر کوفہ والوں نے بیعت دے دی ہے یا وہ گھر چلے گئے واپس تو پھر ٹھیک ہے، مجھے یا پھر واپس جانے دیجئے یا پھر یزید کے پاس لے جائیے، میں وہاں جا کر اپنا معاملہ کروں گا، یا مجھے سرحد پہ جانے دیں۔ لیکن ان کی کسی بات کو مانا نہیں گیا اور وہاں پر سٹے کیا گیا۔ قریب 72-73 لوگ تھے جو وہاں پہ 72 لوگ وہاں شہید ہوئے کربلا کے اندر۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی عمر 54 ایئر تھی، 54 سال تھی، وہ نکلتے ہیں باہر اور یزید کی فوج سے خطاب کرتے ہیں، شامی فوج سے خطاب کرتے ہیں، دیکھ کیا تم نہیں جانتے کہ میں کون ہوں؟ میں وہ حسین ہوں جو خانواد رسول ہوں، جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا ہوں، اور تم لوگ سب مجھے جانتے ہو۔ لیکن کسی پر اس بات کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس پورے لشکر کے اندر اگر کسی شخص پر اثر ہوا تھا تو حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامی فوج کو چھوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے اندھیرے میں چراغ بجھا کر کہتے ہیں کہ جس نے جانا ہے چلا جائے، لیکن کمال ہے ان کے ساتھیوں پر، کوئی ایک بھی ان میں سے واپس نہیں گیا اور سب نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دیا۔ یہ منظر عجیب تھا، کس طرح صرف 72-73 لوگوں پر یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پاک فیملی کے اوپر کس طرح جو ہے وہ ٹوٹ پڑے 22 سے 30 ہزار فوجی اور لشکر جو پتہ نہیں وہ کس قسم کی اپنی کڑ نکال رہے تھے، کون سا غصہ نکال رہے تھے کہ کبھی وہ حضرت علی اصغر کو شہید کر دیتے ہیں، کبھی حضرت علی اکبر کو شہید کر دیتے ہیں، کبھی حضرت قاسم کو شہید کر دیتے ہیں، کبھی حضرت عباس کو شہید کر دیتے ہیں، اور کبھی حضرت ابن اور محمد کو شہید کر دیتے ہیں۔ وہ کون سی غصہ تھا، وہ کون سی کڑ تھی ان پر نکالی گئی۔ بہرحال یہ واقعہ ہو گیا۔ دوستوں میرا مقصد اس واقعے کو بیان کرنا نہیں ہے، کیونکہ بیان بہت سے علماء نے کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے، آپ کو اس واقعے کے بارے میں پتہ بھی ہوگا اور آپ کو ڈیٹیل بھی پتہ ہوں گی۔ میں صرف اس واقعے سے نکلنے والے لیسن کے اوپر فوکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور ان کے جو خاندان اس کربلا کے اندر شہید ہوئے، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم نے فیوچر میں کیا کرنا۔ تو فائنلی 10 محرم کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا جاتا ہے اور تمام شہداء کے سروں کو نیزوں پر لٹکا کر جو ہے وہ یزید کے دربار کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ کمال کا حوصلہ تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اس وقت میں تمام جو خواتین، محترم خواتین تھیں، ان کو حوصلے دیے۔ دوستوں کئی علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا ان کی زندگی کے اندر کہ آپ جس بچے سے، جس خوبصورت بچے سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، وہ ایک دن شہید کر دیا جائے گا۔ یہ واقعہ ہو گیا۔ اب اس واقعے کے تھوڑے سے محرکات ڈھونڈ لیتے ہیں۔ جہاں تک میں نے علم اس کے اوپر پڑھا ہے کہ کوفے والے جو تھے
اب کوفے والوں کو تھوڑا سا میں بیان کر دوں. ان کو بھی بے وفا کہا جاتا ہے, ان کو بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت امام حسین کے ساتھ غداری کی تھی. لیکن میں یہاں حضرت سلمان ابن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بالکل مس نہیں کروں گا. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ وہاں پر کرفیو لگا دیا, عبید اللہ زیاد نے وہاں کرفیو لگا, تو تمام لوگ گھروں کے اندر قید کر دیا گیا. تو اس کے بعد پتہ چلا 10 محرم کے بعد کوفے والوں کو کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے خاندان سمیت شہید کر دیا گیا. تو اس کے ریئیکشن کے اندر حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے, انہوں نے ایک تحریک برپا کی, ایک تحریک شروع کی اور لوگوں کو اکٹھا کیا. 16,000 لوگ اکٹھے ہوئے اور کہا کہ یہ جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے یہ کوفے والوں کے اوپر پڑ گئی, اس کی زد میں آ گئے. ہمیں ساری زندگی کے لیے ہمارے ماتھے پر ایک کلنگ لگ گئی کہ کوفے والوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر شہید کیا. تو قریب 16,000 لوگوں نے جو حضرت سلمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ پر بیعت کی کہ ہم کربلا میں جا کے اس کا بدلہ لیں گے. دوستو اس تحریک کو تحریک توابون کہتے ہیں. تحریک توابون کا آپ کو کہیں ذکر نہیں ملے. یہ زیادتی ہوگی کہ تحریک توابون کا ذکر نہ کیا جائے. اگلی صبح 4,000 لوگ آئے 16,000 میں سے تلواروں سے لیس ہو کر, اور وہ نکل کھڑے ہوئے کربلا کی طرف, اور انہوں نے وہاں جا کر یہ کہہ دیا کہ آج ہم یا مر جائیں گے یا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لیں گے. ان کا ٹکراؤ جو تھا عبید اللہ زیاد کی فوج کے ساتھ ہوا, لیکن وہ 4 کے 4,000 بڑی بے دردی سے شہید کر دیے گئے اس کے بعد. لیکن اس بات کا ذکر کبھی بھی نہیں کیا گیا. بہرحال یہ ایک واقعہ جو تھا, اس کے بعد پھر مختار ثقفی کے ہاتھوں پر یہ جو واقعہ, جن لوگوں نے یہ واقعہ برپا کیا اور جن لوگوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے اندر حصہ لیا تھا, ان سب کو چن چن کر مختار ثقفی نے قتل کیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ لیا اور خود بھی شہید ہوئے. تو یہ بعد کے واقعات آپ کو بیان نہیں کیے جائیں گے, پوسٹ کربلا ہوا کیا تھا اور کیا کیا واقعات ہوئے تھے. بہرحال اب آگے چلتے ہیں دوستو. آگے بات یہ ہے کہ کیا ہمیں اس واقعے سے کوئی لیسن ملا ہے, کوئی ہمیں سبق ملا ہے. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین نے اسلام زندہ کر دیا, یعنی اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد. اسلام تو زندہ نہیں ہے, آج کہیں اسلام نہیں ہے. انڈیویجول اسلام ہے, لیکن وہ اسلام نہیں ہے جس کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کے سارے افراد کو شہید کروا دیا. وہ اسلام نہیں ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر جس کی پریچنگ کی تھی. ہم نے اسلام کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے. ہم نے اسلام اور پولیٹکس کو الگ کر دی, سیاست کو اسلام سے نکال کر باہر پھینک دیا. ایک واقعہ آپ کو مزے کا سناتا ہوں, اس کے اندر تھوڑا سا آپ کو سبق مل جائے گا. کہ ایک شخص تھا, اس کی ایک بیٹی تھی بڑی خوبصورت. ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے, میں اس کو صرف آپ کے سمجھانے کے لیے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اس خوبصورت لڑکی کو ایک شیر پسند کر لیتا ہے. تو شیر کہتا ہے اس کے باپ سے آ کے کہ مجھے اس لڑکی کا رشتہ چاہیے. تو لڑکی کا باپ بہت پریشان ہوتا ہے, وہ اپنی بیٹی کو پریشانی بتاتا ہے. تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ باپ پریشان نہ ہو, ہم اس کا حل نکال لیتے. تو جب آپ نیکسٹ ٹائم شیر آئے تو آپ نے اس سے کہنا ہے کہ تم اپنے ناخن اور دانت کٹوا کے آ جاؤ. تو دوستو شیر کو اس کے لڑکی کے باپ نے یہی کہا کہ تم اپنے دانت اور ناخن نکلوا کے آؤ. تو وہ شیر بات مان گیا اور واپس چلا گیا, اور اس نے جا کے اپنے ناخن اور دانت کٹوا دیے اور واپس آ گیا. اور اب اس لڑکی کے باپ کو کہا کہ مجھے رشتہ دو. تو باپ اپنی بیٹی سے کہتا ہے کہ بیٹے وہ تو پھر آ گیا ہے دانت اور ناخن نکلوا کے. تو اس لڑکی نے کہا کہ ابا اب یہ شیر نہیں رہا, اب یہ تو ایک عام سا جانور بن گیا ہے, ڈنڈا لے کے اس کو پھینٹ دو, اس کو مارو, ڈنڈا لے کے بھاگ جائے گا. تو دوستو ہوتا کیا ہے کہ وہ شیر بھاگ جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوا مسلمانوں کے ساتھ. مسلمانوں نے جب دین کو سیاست سے الگ کر دیا تو ان کے ناخن اور ان کے دانت نکل گئے. اب جو اٹھتا ہے وہ مسلمانوں کو پھینٹی لگاتا ہے, جس کا دل کرتا ہے وہ اٹھا کے نعوذ باللہ قرآن کو آگ لگا دیتا ہے, جس کا دل کرتا ہے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنا دیتا ہے. اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ وہ دین تھا جس کو بچانے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا تن من دھن ہر چیز قربان کر دی تھی. لیکن آج وہ دین بے گھر ہو چکا. صرف ایک شک تھی. اسلامی ریاست کے اندر اگر ایک نیا حکمران چنا جاتا ہے تو اس حکمران کو چننے کے لیے پوری امت سے بیعت لی جاتی ہے. اور یاد رکھیے کہ اس بیعت نقاد خلافت یعنی اس
اوپن بیعت کے اوپر جب اگر وہ بیعت نہیں کرتا تو اس کو حکمران تسلیم نہیں کیا جاتا۔ بالکل اسی طرح حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گئے، انہوں نے یزید سے کہا، اصل موقف یہ تھا کہ تم بیعت انعقاد خلافت کرو، لیکن یزید نے کہا کہ میں خلیفہ نامزد ہو چکا ہوں۔ یہ تکلیف تھی بیسیکلی، یہ وہ پوائنٹ تھا جس کے اوپر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے تھے۔ دوست اسلامی حکومت کا وہ ایک پوائنٹ تھا، وہ پوائنٹ یہ تھا کہ اگر کوئی نیا حکمران چنا جائے گا تو وہ بیعت انعقاد خلافت کرے گا، اور اس ایک پوائنٹ کو بچانے کے لیے، اس ایک پوائنٹ پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ وہ پوائنٹ تھا پن پوائنٹڈ کہ اسلام اس وقت خطرے میں تھا، کہ امام حسین نے فرمایا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے یہ کام ہو گیا تو پھر بعد میں تو بہت ہی اس کے علاوہ بھی چیزیں چل پڑیں گی۔ اس کے بعد دیکھیے کہ 1924 آج پوری کی پوری وہ اسلامی ریاست ہے ہی نہیں، مسلمان 60 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو چکے ہیں، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے۔ جس کا دل کرتا ہے منہ اٹھا کے ہمارے مقدسات کو، ہماری مقدس ہستیوں کو لعن طعن کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آج مسلمانوں کی پولیٹیکل پاور نہیں ہے۔ پاکستان کے مسلمان اور ہندوستان کے مسلمانوں کی مثال لیجئے، میں نے اویسی جو ان کا ایک سیاستدان ہے مسلمان ہے، جہاں مسلمانوں کے حقوق کی بات کرتا ہے، وہ پاکستان کے خلاف اتنا بولتا ہے جیسے کہ آپ نے کبھی نریندر مودی کو نہیں سنا ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ خود کو ہندوستانی سمجھتا ہے۔ اس نے پوری امت مسلمہ نے واقعہ کربلا سے کوئی لیسن نہیں لیا، کوئی سبق نہیں لیا۔ بے شک ہم ان کے علم اٹھاتے ہیں، ان کے تعزیے نکالتے ہیں، ہم بڑا کچھ کرتے ہیں، ہم سبیلیں لگاتے ہیں، ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں، ہم روتے ہیں ان کی شہادت پر، لیکن ہم نے کبھی ان کی شہادت سے لیسن گین نہیں کیا، اور ہم نے ایز اے امت ان کی شہادت کو ضائع کر دیا۔ وہ تو سرخرو ہو گئے اللہ کے ہاں، لیکن ہم نے یہاں پر ضائع کر دیا ان کی اس قربانی کو۔ تو آج میں کنکلوڈ کرتا ہوں اپنی اس بات کو کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم عروج پکڑیں، ہم دوبارہ سے مسلمان جو ہیں اس دنیا کے اندر عزت کمائیں، تو ریپیٹڈلی ہمیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کو فالو کرنا پڑے۔ تو دوستو، میں اپنے آج کے ولاگ کا کنکلوڈ کرتا ہوں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے آپ کا دوست، آپ کو ملک خضر حاضر ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے دوستوں کا، اپنے ارد گرد، اپنے رشتہ داروں کا۔ اللہ حافظ۔